हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद हसन है और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय एचएमआर वाटरफ्रंट। इसमें हमने आपसे वादा किया है कि इन पॉडकास्ट में आपको पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे, उन नौजवानों से मिलवाएंगे, उन हजरात ख़वातीन से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान की तामीर मुस्तकिल करते रहे हैं, जिनमें का बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो पॉजिटिविटी से सोच के पाकिस्तान की जितनी भी तनकीद करते हैं लोग, उसको भूल कर वो काम करते रहे। और उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है पाकिस्तान में। हर वक्त हम तनकीद कर करके अपनी कौम को डिप्रेस करते रहते हैं, अच्छी बातों का जिक्र कम करते हैं। तो हमारा वादा है आपसे कि बिल्डिंग पाकिस्तान है हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसमें हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करेंगे। और आपको अगर कोई तनकीद बराए तरक्की होनी चाहिए, ये हमारा ख्याल है कि अगर तनकीद करें भी तो तरक्की के लिए करें। तामीर के लिए तरक्की ज़रूरी है, इसलिए आज भी हमने एक इंतहाई अहम शख्सियत को बुलाया। बाइकिया, अगर आपने नाम सुना है ऐप का, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वालों को तो इंतहाई फ़ायदा हुआ। कौन सोच सकता था कि मोटरसाइकिल एक दिन आपके लिए आमदनी का ज़रिया भी बन जाएगी। तो ये जो कमाल सोच है, ये किसकी है, कहाँ से आई, क्यों आई है, उसके फाउंडर मेंबर जनाब मुनीब माहिर साहब को यहाँ हमने दावत दी है। मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी यंग एज, वालेकुम सलाम। बड़ी यंग एज आपने ये अचीवमेंट की है। कितनी एज है आपकी? नहीं, यंग नहीं हूँ। आई एम टर्निंग 45 दिसंबर में। 45 कैसे? इसका मतलब मुझे तो मर जाना चाहिए। नहीं, मैं यंग में नहीं, इतना भी यंग नहीं। इतना यंग नहीं, बहुत यंग हो मेरी जान। 45 में तो इंसान को अभी पता चलने लगता है। बिल्कुल। शादी वादी हो चुकी है मुनीब जी, की? 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सब अपने कितने बड़े हो गए? एक 11 साल का बेटा है, फिर 9 साल की बेटी और फिर 1 साल की बेटी है। माशाल्लाह। और वाइफ भी वर्किंग है या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ ही है अभी फिल वक्त। अब कितना साल हो गया अभी तक वाइफ ही है, तो बस वाइफ ही नहीं, रहेगी? बीच में उसने अपना काम किया था, लेकिन ये बच्चों के साथ जो है बिजी रही है। हाँ। लेकिन अभी फिर अपना नया काम शुरू कर रही है। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है ये, फिर नया काम शुरू किया है। चलिए आपसे शुरू करते हैं कि कहाँ आप थोड़ा बड़ा बताएं अपनी बचपन के बारे में। यहाँ तक कैसे पहुँचे, वर्जीनिया कैसे पहुँचे, कहाँ तक तालीम हासिल की? जी, मैं पिंडी में पला बसा हूँ जी। पिंडी में ऑफ मरी रोड। तो सारी उम्र बेसिकली हमने जुलूस इस्लामाबाद की तरफ जाते वक्त देखे। वो बेडफर्ड की ट्रकों में बेनज़ीर भी बैठ के जाती थी ऊपर छत पे। सो ऑल आवर लाइव्स वो देखा। और कॉलेज के लिए फिर मैं अमेरिका गया। और कॉलेज करने के बाद कोई थोड़े से साल मैंने बाहर काम किया। और उसके बाद आई बिन बैक इन पाकिस्तान। मैं इस्लामाबाद से अपना आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया। और पिछले 10 साल से कराची में। किस में आपने डिग्री किस में ली हुई है? इकोनॉमिक्स में। यार, इकोनॉमिक्स का ये टेक्निकल चीज़ों से क्या ताल्लुक है? ये कैसे ट्रांजिशन जो है ना, बड़ी अजीब सी है। जी, मेरे ख्याल में आपको यू डोंट नीड टू बी टेक्निकल। जैसे अगर कोई बिल्फर्ड्स कैंडी बनाता है, टॉफी बनाता है, ठीक है, वो लाजमी नहीं है उसकी डिग्री न्यूट्रिशन में हुई हो। सही बात। ठीक है ना, उसकी डिग्री बायोसाइंसेस में हुई हो, लेकिन उसने उसको एक कारोबार समझा है और उसकी डिटेल्स में गए और उसको अल्टीमेटली बनाना शुरू किया। तो उसी तरह आप आई थिंक आपकी डिग्री किसी चीज़ में भी हो सकती है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको प्रोसेस बनाना आता हो कि आपने प्रोसेस कैसे बनाना है और उस प्रोसेस से लोगों से काम किस तरह निकलवाना है, आपने एक आउटपुट कैसे निकलवानी है। आप देख लें पूरे आपके जो क्या कहते हैं टेक्सटाइल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग्स इज टेक्सटाइल्स। तो नन ऑफ दोज पीपल कम फ्रॉम अ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिग्री, राइट? बट यू कैन एम्प्लॉय पीपल जो कि जिनका ऐसा स्किल सेट हो जो आपके पास नहीं हो। अच्छा, तो आपके फैमिली की तरफ से तो माशाल्लाह बड़े बड़े नाम, अयूब खान से शुरू करें तो ये सारा इन्फ्लुएंस था इन चीज़ों में, पढ़ाई की तरफ जाने में, अपने आप को मनवाने में, कुछ नई चीज़ करने में। जी, सो आई थिंक वन बिग डिफरेंस इज के यू आर नॉट इनहेरिटिंग अ फैक्ट्री। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो लेगेसी श्योर वेरी जब आप बिल्कुल आप फैमिली से जो इनहेरिट करते हैं एक ड्राइव इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी सर्विसेज वाले जो हैं, कि मेरे वालिद साहब खुद गवर्नमेंट में थे, मेरे दादा भी आर्मी में थे, और you also mentioned Ayub Khan was also my mother's मामू, but ये सारे जो हैं इन्होंने सर्विसेज
میں ہی اپنے آپ کو بنوایا. بنایا. اور الٹیمیٹلی what can you leave for your children? You can only leave کچھ کوٹھیاں آپ چھوڑ دو گے پیچھے, لیکن فیکٹریاں نہیں ہوتی. سو کراچی میں آ کے بزنس سیکھا ہے میں نے, کیونکہ کراچی میں ایک چیز اور بھی سیکھنے کو آئی ہے کہ کچھ ایسی چیز بنا کے دو تاکہ آپ کے بچے صرف رینٹل انکم پہ نہ جئیں, لیکن کسی چلتے کاروبار میں جو ہے نا آپ کو they're inheriting something جس کو وہ کاروبار کے طور پہ چلا سکیں آگے. سو یہ جو آپ کو بنا دیا گیا دراز کا ہیڈ پاکستان کا, یہ کس طرح سے ہوا؟ سو میں اسلام آباد میں ایک کافی بڑی کمپنی چلا رہا تھا, تو آئی ہیڈ دیٹ بزنس گاٹ سولڈ, اینڈ وین اٹ گاٹ سولڈ تو آئی واز لوکنگ فار سم تھنگ نیکسٹ ٹو ڈو. اور میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی اور میں کیپٹل اس کے لیے ریز کر رہا تھا. اور جب کیپٹل ریز کرا تھا مجھے پتہ لگا کہ ایک جرمن وینچر فنڈ ہے, وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے لگے. تو ان سے میں ملا, انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ آپ جوائن کریں اور ہمارے سی ای او بن جائیں. تو اس پوائنٹ پہ میں نے کراچی موو کیا. کراچی میں آ کے بیسکلی آئی اسٹارٹڈ دراز. تو یہ دراز کے شروع میں نیچرلی کیا انویسٹمنٹ تھی اور کتنے لوگ امپلائی کیے؟ پبلک فگرز نہیں ہے جی, لیکن دراز کی میں آپ کو جو چیزیں پبلک ہیں وہ بتا دیتا ہوں. جو اناؤنس راؤنڈ تھا وہ $55 ملین کا تھا, جو کہ CDC جو کہ برٹش گورنمنٹ, اوریدو جو کہ قطر ٹیلی کام ہے, وہ پرائمری انویسٹرز. لیکن اس کے بعد علی بابا گروپ نے دراز کو خرید لیا. تو we're talking about tens of millions of. علی بابا رن کر رہے جی, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ بات, لیکن جی یہ سن کے کافی شوق میں بھی جائیں گے لوگ. چائنیز کنگلومریٹ ہے بہت بڑا. جی, بلکہ علی بابا owns not just دراز but also owns ایزی پیسہ, or at least half of it, جو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیسے بھیجتے ہیں. علی بابا دیٹ مینس کہ چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز لوگوں کے ساتھ, انٹرپرینیورز کے ساتھ اب ہم کام کر رہے ہیں. جی, I mean آپ نے بڑا لمبا سانس لیا اس میں, کیونکہ اس میں میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کچھ چیزیں سوچی. نہیں, میرے خیال میں بیسکلی چائنیز کے لیے پاکستانی انویسٹمنٹس ابھی تک جو ہے نا بیسکلی ٹیسٹنگ واٹرز ہی رہی ہیں. اگر آپ زونگ کو بھی دیکھ لیں, زونگ کی انویسٹمنٹ جو ٹیلی کام میں ایک واحد پاکستان کا ملک ہے جہاں زونگ ایز اے چائنیز ٹیلی کام کمپنی چائنا کے باہر کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک پاکستان از نیو ٹیریٹری فار دیم. دیر آر ناٹ ٹو مینی چائنیز کمپنیز جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہو اور اس کو بڑھا رہے ہو. دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے شاید کچھ اور چیزیں بڑھیں, لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا. ابھی تک کچھ ریلکٹنس کس کی طرف سے زیادہ ہے اگر ہے تو؟ کیونکہ اگر آپ فل آن جاتے ہیں, پھر ابھی میں پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہا تھا, یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ, ایک لائر سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں جو کانٹریکٹس بنتے ہیں اس کی جو روح ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ کام نہیں ہو پاتا, اس کی ایکسٹرنل پالیسیز کی وجہ سے گورنمنٹ کی کبھی کچھ ہو جاتا ہے. از دیٹ the reason why? I don't think so. I don't think it's about external policies. I think ultimately Pakistan has not been a safe country for long-term investments to stick on. Which is very sad. ہاں, تو جب تک بیسکلی آپ لوگوں کو اس ملک میں بآسانی بلا نہیں سکو گے تب تک جو ہے لکوئڈٹی نہیں رہے گی ایسٹس کی. ہمیں ڈر کیا ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں کسی فورن کنٹری کے ساتھ تو کیا پولیٹیکل ہے, ریلیجیس ہے, کیا واٹس دا ریزن وائی وی ڈونٹ ریئلی گو آؤٹ ایک کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ کانٹریکٹ کو ہم کیوں نہیں فالو؟ سب سے پہلے تو سوال میرا یہ ہے کہ وائی ڈو یو نیڈ اے ویزا پاکستان کے لیے؟ ہمیں کس چیز کا خوف ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے کسی نے ویزا ویزا آن ارائیول اگر ہم کر دیں گے, کس چیز کا ہمیں خوف ہے؟ ہمیں خوف ہے جی ٹیررزم کا, کہ جی یہودی آئے گا یا انڈین آئے گا. تو بھائی آپ ان کو فنگر پرنٹ کر دو, بایو میٹرک کر دو, آپ ان کو بیسکلی ایک ٹریکنگ سم دے دو, ان کو آپ سیکورٹی ساتھ کچھ ان کے لگا دو. سو وی ہیو ناٹ میڈ اٹ ایزی فار اینی ون ٹو کم ٹو پاکستان. تو آئی تھنک that's one of the primary reason you think. that's the primary reason. آپ دیکھیں نا کہ ایک فورن انویسٹر چاہے وہ ہانگ کانگ سے ہے, تائیوان سے, کہ LA سے ہے, وہ آئے گا تو صحیح, دیکھنے تو آئے گا, چیزیں تو اگر اس کا آنے کا جو پروسیس ہے وہی اتنا کمبرسم ہے, اتنا مشکل ہے. آج انہوں نے کہہ دیا جی ویزا آن ارائیول, لیکن ویزا آن ارائیول کے لیے آپ پہلے 15 فارم بھریں گے, چیمبر آف کامرس سے لیٹر لیں گے, پھر فلائٹ بک کریں گے, ہوٹل بک کریں گے, وہ ساری چیزیں سبمٹ کریں گے تو جا کے ویزا آن ارائیول ہوگا.
एग्जैक्टली सो اور یہاں کے جس طرح کے انٹرنل پرابلمز ہیں ہمارے, بالکل سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کو آنے دیں, لوگ آئیں گے تو آ کے گھلے ملیں گے تو کاروبار شروع ہوگا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بائکیا کے بارے میں تنگ کروں, اس کے بارے میں سوال پوچھوں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ضروری ہوتا ہے. جی خواتین حضرات, دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان وتھ ساجد حسن, اور اس کو پاور کیا ہے HMR واٹر فرنٹ نے. چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان وتھ ساجد حسن, اور اس کو پاور کیا ہے HMR واٹر فرنٹ نے, جس کا کہنا ہے کہ اس سے اچھی لیونگ پاکستان میں تو کم از کم آپ تصور نہیں کر سکتے. پلیز آ کے پروجیکٹ کو دیکھیں اور ضرور ہمیں اپریشیٹ کریں کم از کم, اور کچھ نہیں تو. بات ہو رہی ہے بائکیا کے فاؤنڈر ممبر جناب منیب ماہر سے. منیب, اسٹارٹ اپس کا ایک نیا ایک ٹرم آئی اور اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اسٹارٹ اپ دنیا میں, ہم نے ابھی جو ریسرچرز سے پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل اور ان کی جو بڑائی ہے, جو مطلب فائنینشیل ان کا جو ایمپائر انہوں نے کریٹ کیا, اس میں اسٹارٹ اپس دنیا بھر میں 75% ان کے ہیں ابھی بھی. اسٹارٹ اپس کے بارے میں وہ کہہ رہے. تو از دیٹ the reason why they are the way they are, اتنے پاورفل جتنے وہ ہیں؟ دیکھیں مجھے پرسنٹیج تو نہیں پتا ایگزیکٹلی, I can tell you because میں نے بھی ریسنٹلی کتاب میں پڑھا ہے. شور یا دیکھیں اسرائیلی لوگ جو ہے نا, جنرلی یہودی لوگ ہیں, وہ ایک تو پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی ہیں یار, نہیں سوری ہم بھی ہیں وہ تو تھوڑے بہت, نہیں ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایک تو یہ ہو گیا بات. ہاں, ایک میں آپ قوم کی بات کریں, ایز اے قوم ٹوٹل 8-9 ملین لوگ ہیں وہ, ٹھیک ہے. 8-9 ملین لوگ تو بیسکلی آپ کے کے پی میں ہوں گے. کے پی چھوڑے, بیسک کراچی میں آپ کے ہمیں کو 20 ملین لوگ ہیں, زیادہ ہیں یار, تو 8 ملین ٹوٹل لوگ ہیں, 8 کے 9 ملین ٹوٹل لوگ ہیں. تو وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے پڑھے لکھے ہیں, وہ سارے بہت زیادہ محنتی ہیں, کیونکہ ان کو سینکڑوں سالوں سے بتایا گیا ہے کہ جی آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے, اور ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کے بعد اسٹارٹ اپس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹارٹ اپس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی نئی چیز کھڑی کر رہے ہیں, ایجاد کر رہے ہیں, اور وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں نا اگر آپ کا انکویزیٹو مائنڈ ہوگا, یہ کیوریس مائنڈ ہوگا. تو اسٹارٹ اپس سیلف پریزرویشن بھی اس میں کہیں شامل تھی, جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہے. تو سیلف پریزرویشن کے لیے انہوں نے زیادہ محنتیں کی. حاصل کرتے ہو جب آپ کے پاس بیسکلی آپ کو تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا ہے کہ جی میں کس طرح اپنے آپ کو پریزرو کروں گا آگے جا کے, آپ حاصل کرتے ہو, اور جو قوم حاصل کرتی ہے وہ آگے نکلتی ہے. جو اسٹارٹ اپس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بھی کانسیپٹ ہے جی, مگر وہاں اتنے زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں اور سارے کے سارے کامیاب ہیں, یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اس میں بھی کوئی فیکٹر تو ہے نا. جی دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیے کہ جی ہم رہیں گے تو بالفرض ٹیل اویو میں, لیکن یہ کہ ہم پوری دنیا کو بیچیں گے. آپ فائیور کا ایگزامپل لے لیں, پاکستان میں زیادہ تر کام جو ہے فری لانس ہوتا ہے, تو فائیور از اے کمپنی دیٹ از بیسڈ ان اسرائیل, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پاکستان میں کوئی بندہ گرافک ڈیزائن کا کام کر رہا ہے, بالفرض اس کو مل رہے ہیں جی $1000, تو $1000 میں سے $150 15% جو ہے فائیور کو اسرائیل میں جائیں گے, رائٹ. سو آپ کچھ بھی بنا لیں جس میں آپ دنیا کو بیچ سکیں, آئی تھنک دیٹ از آف ویلیو. ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں ہوں گے, لوگ کہیں گے جی میں ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہوں. کیوں؟ وہ صرف پنڈی اسلام آباد کا سوچ رہے ہیں. جب آپ لاہور میں ہوں گے وہ کہتے ہیں جی میں پنجاب میں کچھ ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کراچی میں ہوں گے تو آپ نیشن وائڈ سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ آج کل کے انڈینس کو ملیں گے تو ان کی سوچ گلوبل ہوگی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اپنی سوچ گلوبل کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم لاہور میں کیا بیچ سکتے ہیں, یا کراچی میں کیا بیچ سکتے ہیں, یا پنڈی میں کیا بیچ سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کو کیا بیچ سکتے ہیں, رائٹ. اگر آپ ٹیکسٹائل کا ایگزامپل لے لیں, اتنی ٹیکسٹائل پاکستان میں بنتی ہے, لیکن مجھے آپ ایک ڈیزائنر بتائیں جو کہ ڈیزائنر ویئر یا فیشن ویئر پاکستانی برانڈ ہو جو کہ گورے پہنتے ہو. کون سی ہے؟ کوئی نہیں ہے, مشکل ہو. ٹھیک ہے. اب یہ چپلیں بنا دی ہیں اس نے, بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا لوئی ویتون نے یا کس نے.
ایسی کوئی انوکھی کوئی چیز ہوگی تو ہوگی. وہ بھی وہ لے گئے نا, اگر انہوں نے پیٹنٹ کروا لیا اپنے پاس رکھ لیا تو آپ کا آرٹ تو وہاں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. شور آپ چائنا کے ساتھ موبائل فون بنانے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے عرصے سے وہ بناتے آ رہے ہیں, لیکن کیا قمیض بنانے میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. رائٹ. سو الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو, ہم نے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں جو کہ ہم دنیا کو بیچ سکتے ہیں اور ادھر سے ڈالر آ سکیں. اور اگر آپ کو کچھ بیچنے کو نہیں ہے تو خدا کے لیے پاکستان کا ویزا ختم کریں اور لوگوں کو آنے دیں تاکہ ہم ان کی خاطر تواضع کرنے اسی میں کوئی $10-20 بنا لیں ہم. از پاکستان اے لوکریٹو مارکیٹ؟ پاکستان بات بڑی بیسک میں پوچھ, از ناٹ اے لوکریٹو مارکیٹ. پاکستان میں 250 ملین لوگ تو ہوں گے لیکن انتہائی غریب لوگ ہیں اور اربن سوسائٹی نہیں ہے یہاں. آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں 35 ملین لوگ ہیں. اگر آپ نے اس 35 ملین کو 70 ملین کرنا ہے تو آپ کو 100 شیئر اور ایڈ کرنے ہوں گے. تو اربن ملک نہیں ہے. سو ایز اے کنزیومر مارکیٹ میرے خیال میں ابھی ارلی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ غریب ہیں لوگ بہت زیادہ. لیکن کمپیوٹرز نہیں ہے, اسمارٹ فونز نہیں ہے لوگوں کے پاس, ٹیکنالوجی کا نہیں پتا, پڑھ لکھے ہیں نہیں, 1.5 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی پوٹینشیل کرکٹ ٹیم کی طرح نا پوٹینشیل ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو اگر آپ نے ایک لائن پہ لگا دیا کہ جی باہر سے ڈالر لے کے آؤ, چاہے آپ ٹورزم میں لگا دیں یا آپ فیکٹریوں میں لگا دیں یا آپ کمپیوٹر کوڈنگ میں لگا دیں, اتنی بڑی آبادی کو اس کا 10% بھی آپ لگا دیں گے نا تو آپ کے پاس پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل ہے لیکن میجرز نہیں ہے, گورنمنٹ کے نہیں ہے. یہ جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن یا ڈی اسٹیبلائزیشن مستقل چلتی رہتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو, اس کو کتنا بلیم کرتے ہیں آپ ان سارے کیسز؟ آئی ایم ناٹ پرو ڈیموکریسی ان پاکستان. میرا نہیں خیال ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس اسٹیج پہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری قوم کو ابھی تک سمجھ ہے کہ اگلی نسل کے لیے ہمیں کیا چاہیے. یہاں ہی رک جاؤ گے. مجھے تم نے جو بات کی کہ آپ پرو ڈیموکریسی نہیں ہے آقا, دنیا میں تو ڈیموکریسی سے دنیا چلی نہیں. چائنا تو ڈیموکریسی سے نہیں چلا, ویتنام تو ڈیموکریسی سے نہیں چلا. تو آپ چائنا اور اس کا ماڈل دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ایک ملک کی فاؤنڈیشن کھڑی کرنے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے. ایک, ایجوکیشن ایکول ہونی چاہیے. آج میرے بچے کی اور ایک پٹھان کی جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے اس کی ایجوکیشن پیرلل ایٹ پار نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہماری لینگویجز ہیں. میرا بچہ انگریزی میں سیکھ رہا ہے, اس کا بچہ پشتو میں سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ ہماری تو شروع میں ہی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ غریب کا بچہ بیچارہ کیونکہ ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں ایکچولی تعلیم اس طرح کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتے, تو ہم شروع سے ہی ایک کمیونزم سوشلزم کرتا ہے کیا کہ گراس روٹ لیول پہ یہ چیزیں ایکولائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ایکول ہو جاتی ہے اور ہیلتھ کیئر ایکول ہو جاتی ہے. جب یہ 2 چیزیں ایکول ہو جائیں گی نا دین آپ کے ملک میں اصل پوٹینشیل نکلے گا. اور جو دوسرا بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہمارے ہاں کھانا بہت سستا ہے. کوئی اس ملک میں بھوکا نہیں مر سکتا, اور کیونکہ بھوکا نہیں مر سکتا ہمارے 6 بچے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, ہماری عورتیں کام نہیں کرتی ہیں, وہ اس لیے نہیں کام کرتی ہیں کیونکہ گھر پہ کھانے کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ. تو جب تک آپ ایسی سٹیج پہ نہیں پہنچو گے جب کہ کھانا مہنگا ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی انکم پر ہاؤس ہولڈ انکریز نہیں کرے گی. سو آئی تھنک سم تھنگز نیڈ ٹو چینج ان پاکستان. وہ تو کچھ ہونے والا نہیں کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہاں تو مجھے نہیں لگ رہا ابھی کوئی پالیسی ایسی. میرے خیال میں جی ایک آپ کا ایک اسٹرانگ لیڈر ایٹ دا ٹاپ آنا چاہیے جس کو ایسے میجرز لیں جو کہ ان پاپولر ہوں گے پہلے 5 سال, لیکن 5 سال کے بعد آپ ان کا ریزلٹس دیکھنا شروع کر دیں گے. جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں $10 بلین کا کوک, پیپسی, نیسلے, یہ ساری میٹھی چیزیں آپ پیتے ہیں. $10 بلین چائے بلین جتنا آپ نے بتایا 10 بلین چائے پی جاتے ہیں. چائے کی امپورٹ آلموسٹ $1 بلین بیسکلی سال کی ہے. اگر آپ دیکھیں گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے وہ بھی $1 بلین $2 بلین تک ہٹ جاتی ہے. آل لگژری آئٹمس. آپ نے سوچنا ایسے ہے کہ جی میں نے اس ملک میں کیا بنانا ہے, گاڑیاں نہ امپورٹ کریں نا اگلے 3-4 سال. بات کر رہے ہو یار, تم تو عجیب باتیں کر رہے ہو یار. میں تم سے گھبرانے لگا. عیاشیوں کا سارا چیزیں ختم کر دو گے, غریبوں کا کیا کریں یار, اس میں غریبوں کیسے امیر ہو جائیں؟ ہم لوگ اربوں کی طرح ہماری زمین میں سے تو پیسہ نہیں نکل رہا نا. نہیں وہ بھی رک جائے گا وہاں بھی تھوڑے دن بعد. لیکن وہ آپ دیکھیں نا سعودی عربیہ میں ایک نیا حکمران آ کے اس نے ایک دم چینجز لانے. اور آپ پتہ نہیں, میں ریسنٹلی گیا ہوں جی ریاض, اور جو مائنڈ سیٹ ہے سعودیوں کا وہ بڑا فارورڈ تھنکنگ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو بلکہ ریاض میں زیادہ عورتیں نظر آئیں گی اوبر کریم کی گاڑی چلاتے وقت نسبت پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور کمبائنڈ.
Imagine. اور برقعے میں بیسی آگے بیٹھے ہو یا آپ پیچھے بیٹھے ہو. تو میرے خیال میں ہماری ابھی تک سوچ جو ہے نا تھوڑی سی دقیانوسی ہے, اور اس قوم کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. بائکیا آپ کے خیال سے اب اس وقت پروفیٹیبلٹی میں ہے بہت؟ جی انشاءاللہ ویری سون پروفیٹیبل ہو جائے گی. ابھی تک نہیں ہے؟ ہمارے ایک منٹ یہیں رکیے گا جی کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یار, پیسے کیسے. تو خواتین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بات کر رہے ہیں منیب صاحب سے, بائکیا کے ہیڈ ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہیں, بہت کمال باتیں کر رہے ہیں. میں تھوڑا شوق سے باہر نکلا ہوں, چھوٹا سا بریک لیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن, پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان. بلڈنگ پاکستان جہاں معمار, بہت بڑا معمار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے منیب. ان کا کارنامہ بائکیا, اگر آپ ظاہر ہے بائکیا کو کون نہیں جانتا, میں تو 2 دفعہ بائکیا ہائر کر کے روز آتا ہوں یہاں اپنے آفس. یار بڑی آسانی کر دی آپ نے, کمال کیا, یہ تو میں مانتا ہوں. آپ خیال آپ کو آیا کیسے؟ کیونکہ اور بھی بہت سارے ایپلیکیشن دنیا میں چل رہے ہیں, وہ تو یہاں آئے نہیں ہیں, لیکن آپ بائکیا کو لے آئے. دیکھیں جی, اگر آپ دیکھیں کہ لاہور شہر یا پنڈی اسلام آباد میں شہر میں حکومت نے کوئی $350-400 ملین لگا کے 2 لاکھ لوگوں کا کمیوٹ چینج کیا ہے. یہ بات ہے, دن میں صرف 2 لاکھ لوگ کمیوٹ ان کا چینج کیا. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, نہ کہ جی آپ صرف قرضوں پہ بسیں لو اور جی بریجز کھڑے کرو, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو کس طرح جو ہے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے سکتے ہیں. تو پاکستان میں مڈل کلاس کے پاس بائک اور اسمارٹ فون, یہ 2 ہی تو ایسٹ ہیں. ایک سائیکل بھی, سائیکلیا کیوں نہیں کر دیا تم نے؟ سائیکل کون چلاتا ہے آج ارے بے تحاشا, میں تو چلانے کو تیار ہوں. پورے چائنا میں چلا رہے ہیں, یورپ میں چلانے لگے. مذاق کر رہا ہوں ویسے, گو ہیڈ پلیز. تو بائک بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, تقریباً 20 ملین بائکیں, اور یہ ایک ایسٹ ہے مڈل کلاس کے پاس, اور اس ایسٹ سے وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, ریونیو بڑھا سکتے ہیں, اضافی انکم کو. سو یہ آئیڈیا تھا. انڈونیشیا میں ایک بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا تھا. تو بائکیا کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کتنے ابھی لوگوں کے پاس بائک ہے؟ منتھلی ایکٹیو ڈرائیورز ہیں جی تقریباً کوئی 60,000. ماشاء اللہ. تو یہ ابھی صرف کراچی میں کراچی میں, پنڈی اسلام آباد میں اور لاہور میں. یہ باقی نے کیا آپ کے ساتھ جرم کیا جو آپ نہیں کر رہے یار, یہ کیا جاتی ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اربن زیادہ ہیں ہم, اور رورل میں کچھ کر ہی نہیں رہے آپ. یہ کمال کر رہے ہیں یار. نہیں, کھلی تو ہوئی ہے آپ, لیکن دیکھیں یہ ایک لگژری ہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں, تو یو بینگ شوفر ڈریون. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کی ڈسپوزیبل انکم ایک سرٹن لیول کی ہونی چاہیے ٹو افورڈ دا لگژری آف بینگ ٹیکن سم ویئر. تو آپ بات کر رہے تھے ہماری پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو پیسہ وہ 2 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا, کیا یہ والی اسکیمز ہمارے لیے کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے ہمارے عام آدمی کے لیے؟ نہیں, دیکھیں اگر یہ دنیا میں کوئی اور ملک ہوتا نا, تو وہ کیا حکومت کیا کرتی ہے, حکومت کہتی ہے کہ جی میں نے بالفرض کراچی میں جو نا ایک میٹرو بس یا میٹرو ٹرین پروجیکٹ نہیں لگانا, میں نے بیسکلی $300-400 ملین یا $1 بلین نہیں لگانا ہے, میں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. اب ٹیکنالوجی کا آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہو؟ ٹیکنالوجی کا آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یار ہر ایک بندے کے پاس فون ہے, جتنی گاڑیاں ایگزسٹنگ ہیں یہ کب آئیڈل ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آئیڈل ہیں وہ کسی کو لے کے جا سکیں. اینڈ آپ آج آپ ٹریفک دیکھ لیں بٹوین آس ان ڈرائیو, ہم 2 پرائمری 2 لیڈرز ہیں بیسکلی اسپیس میں. آپ ہم دونوں کو دیکھیں گے, ہم لوگوں کا ٹریفک جو ہے, جو نمبر آف پیسنجرز جو جاتے ہیں دن میں, وہ لاہور میٹرو اور اسلام آباد میٹرو سے زیادہ جاتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ بیسکلی وہ حیرت انگیز بات ہے. لیکن اور دیکھیں انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے ہماری, کچھ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز میں ہوئی ہے, اور ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں آلموسٹ $1 بلین تک پہنچی ہوئی ہیں بیسکلی بٹوین ٹرین اینڈ بس. یہ تو بڑا کامن سینس سمجھ آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے جیسے, حالانکہ میں تو بہت زیادہ عقل مند ہوں بھی نہیں, بہت ہی بیوقوف آدمی ہوں میں, کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ہمیں شوق ہے جی قرضے لینے کا. ٹھیک ہے, اور قرضے میری بات کر دی, چاہے آپ ورلڈ بینک سے قرضے لے رہے ہیں یا IMF سے قرضے لے رہے ہیں, ہمیں قرضوں کا شوق ہے. قرضے لے کے آپ بسیں خرید سکتے ہو, قرضے لے کے آپ برج بنا سکتے ہو. ٹیکنالوجی پہ ابھی تک قرضے استعمال نہیں ہو رہے. جس دن ہوں گے پاکستان کا جو ہے نا وہ ہورائزن چینج ہو جائے گا. IT ہمارا آپ کے اپنے, اگر آپ سے میں پوچھوں انڈیا, تو آپ دیکھیں انڈیا کے آج جو IT ایکسپورٹس ہیں سعودی عربیہ کے تیل کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ انڈیا میں نسبتاً
کم تنخواہ پہ کوئی بندہ ہائر کر سکتے ہیں جو کہ کسی انگریز کے لیے کام کر سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ آپ کو میں بتاؤں, ایک بہت بڑا یہودی بزنس مین, اس نے ایک دن ٹویٹ کیا, اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن میں اپنے آفس پہنچوں گا تو سارا کا سارا انڈیا ٹرانسفر ہو چکا ہوگا آفس, کیونکہ میرے پاس سارے کے سارے انڈینز ہیں. انڈینز ہیو اے اسپیشل نیک فار آئی ٹی. یہ ان کے کوڈ کس طرح سے ان کے ڈی این اے میں ہے, کیا ہے, کوئی چیز اسپیشل نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ پچھلے کچھ 20 سال دیکھیں گے نا, پچھلے 20-30 سالوں میں امریکہ کی فیکٹری چلی گئی چائنا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ چائنیز کو زیادہ ذہین نہیں تھے. ہاں, ذہین نہیں تھے. چائنا میں کام سستا ہوتا تھا اور وہ کام کرنے کے لیے حامی تھے اور اچھی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے حامی تھے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں حیرت انگیز بات ہے, سوری ٹو کٹ یو, کہ یہ جو ٹیکنالوجیز امریکہ نے ان کو دی ہیں کہ چلو تم مینوفیکچر کرو, تو وہ انہوں نے اس میں ٹرسٹ تو کرنے ہی ہوگا نا. تو یہ جو امریکہ ابھی آئے بھی تھے, بائیڈن صاحب آ کے مل کے گئے ہیں چائنیز پریمیئر سے, اس کو ابھی تک لوگوں نے خاص اہمیت نہیں دی. بہت بڑا وہ ایونٹ ہے. تو جہاں یہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی وجہ سے ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا ہے. وہی نا جی, تجارت ہوتی ہے تو بیسکلی لوگ اکٹھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امریکن جو ہیں یا بیسک یورپین جو ہے انہوں نے ٹریول کیا چائنا میں پچھلے 20-30 سالوں میں, انہوں نے جا کے فیکٹریوں میں ٹائم اسپینڈ کیا اور اپنا مال جو ہے, چاہے نائکی کے آپ جاگر لے لیں یا آپ کوئی اینک لے لیں یا کوئی فون لے لیں, سب کچھ جو ہے بیسکلی چائنا میں بن رہا ہے کیونکہ لیبر سستی تھی اور تو کوئی بیسکلی اس میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا. آج لیبر وہاں مہنگی ہونی شروع ہوئی ہے تو کام موو ہونا شروع ہو گیا ویتنام کو. اب مینوفیکچرنگ کافی ساری ویتنام موو ہو رہی ہے. سیمسنگ جو ہے, سیمسنگ بھی بیسکلی پریڈومننٹلی دنیا میں, اور نائکی پوری پریڈومنٹلی دنیا میں ویتنام میں بنتا ہے. اب نیکسٹ لاسٹ ڈیکیڈ وغیرہ آپ دیکھیں تو اب جو امریکن ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ سب سے بڑی ہیں, مینوفیکچرنگ کمپنیز سب سے بڑی نہیں ہیں. تو ٹیکنالوجی کمپنیز جو بڑی ہیں انہوں نے کیا مشینری تو نہیں امپلوائے کرنی نا, انہوں نے لوگ امپلوائے کرنے. تو وہ لوگ انڈیا میں نسبتاً سستے تھے. ہمارا المیہ یہ رہا کہ اس دوران ہم لوگ بیسکلی سینٹر آف ٹیررزم بنے ہوئے تھے اور جنگوں ہم آر یو ایس پی واز کہ جی ہم بیسکلی بیٹھ کے جو ہے نا یہ افغانستان اور کیا کہتے ہیں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو ہے نا ہم ایک بیچ میں پنچنگ بیگ بن جائیں گے اور ہماری ویلیو اس پنچنگ بیگ میں. ٹھیک ہے, جبکہ انڈیا میں that didn't work, did it? It did not work. In fact, it created far more problems than ever before. Absolutely. There is no difference in the ability of anyone in India versus Pakistan. بس ان کو پچھلے 20 سالوں میں it has been easy for people to come to India. کیونکہ وہ آ سکتے تھے تو انہوں نے آ کے انہوں نے آ کے سروسز کی آفیسز بھی سیٹ اپ کیے ہیں, بیک آفیسز بھی کیے ہیں, کال سینٹرز بھی بنائے ہیں, اینڈ ہینس employing people in India. تو پھر اس کا مطلب ہماری بزنس پالیسیز آر ناٹ افیکٹو ایز سچ. میرے خیال میں ہماری سیکورٹی پالیسیز اصل میں پاکستان کو سیکیور نہیں کیا. ہمیں اصل میں ملٹری سیکورٹی نہیں چاہیے تھی, ہمیں اکنامک سیکورٹی چاہیے تھی اور ہمیں واٹر سیکورٹی چاہیے تھی, اور دونوں چیزیں آج نہیں ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو یہ انڈیا کا مستقل بیلیجرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حماس کے اور پیلسٹینینس کے اور اسرائیل کے بیچ میں جو ہو رہا ہے, اٹس اے ویری گریو سچویشن دیر. سو کہیں نہ کہیں ہم یہ خوف میں بھی تو تھے ہیں مستقل کہ انڈیا جیسی بڑی پاور ہمیشہ ہمارے خلاف ہے, اسی لیے ہم شاید ویزا نہیں دیتے کہ وہاں سے وہ ٹیررسٹ بھیج دیتے ہیں, سیاسی چیزیں چلتے چلتے کچھ بھیج دیں, کچھ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. دیکھیں جی, جس دن آپ کاروبار کسی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ آپ کی دشمنی جو ہے نا وہ کبھی قاتلانہ دشمنی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, آج امریکن اور چائنیز ایک دوسرے کو بے شک دشمن سمجھتے ہوں گے لیکن قتل نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیرفس کے ساتھ, یہ نہیں کہ جی آپ سب کچھ انڈیا سے امپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ٹیرفس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ الاؤ کریں, کچھ چیزیں آپ نہ الاؤ کریں, لیکن تجارت الاؤ کریں. اور میرے خیال میں ایٹ لیسٹ آپ پاکستان کو ایز اے سیف کنٹری ایکسپوز کریں. آپ الاؤ کریں کہ جی گوادر میں ایک پی آئی اے کا زبردست ایئرپورٹ ہو, چاہے اگر کوئی چائنا سے امریکہ جا رہا ہے تو پٹ اسٹاپ کرے پاکستان میں, نہ کہ وہ دبئی میں جا کے تنگ آ گئے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, دوحہ بھی جا کے لوگ تنگ آ گئے, استنبول بھی جا کے تنگ آ گئے. گوادر میں آئے, ہماری بیچز پہ آئیں, ہم ان کو پرنسس ہوپ دکھائیں گے, مری بروری کی بیئر پئیں, ارے کاش. یہ تو ناممکن جو تم باتیں کر رہے ہو, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتی.
پر ہو ہی نہیں لگتا تو اچھا ہے, ابھی نہیں ہونا بھی ہوگی, چاہیے. ابھی نہیں ہوں گی تو بیسکلی 10 سال بعد 20 سال 40 سال correct. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو ہونی ہے. کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل لوگوں کو اگر بلانا ہے تو ان کو آپ جا کے اپنے چیزیں تو نہیں بتا سکتے کہ یہ نہ کر وہ نہ کر, وہ تو I mean آپ خود سوچیں, بیئر فرام دا ہمالیاز, امیجن. It's such a great USP. You need to figure out how to sell to the world تاکہ ڈالر آپ کے ملک میں آنے شروع ہوں. ڈالر نہیں آئیں گے تو آپ قرضہ ہی مانگتے رہو گے. اب ایک نیا کانسیپٹ آیا کرپٹو کرنسیز کا, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو کرپٹو کرنسیز پہ لے کے آؤں گا. ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ابھی تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں, مجھے کہیں لگتا ہے کہ کرپٹو کرنسیز کو ہم بالکل نگلیکٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ ہماری جو گورنمنٹ ہے بہت اس کے خلاف ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں کیا یہ ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ میں آپ سے بات کروں گا. چھوٹی سی بریک. خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن, powered by HMR Waterfront. Take a break please. Thank you. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن, پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. ہمارے آج بہت ہی اہم ممبر بائیکیا کے کو فاؤنڈر بلکہ فاؤنڈر ممبر ہیں بائیکیا کے, آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں, مگر ابھی بتا رہے ہیں مجھے کہ ابھی تک اس میں ان کو فائدہ ابھی نہیں ہوگا, ہو جائے گا کہیں جا کے آگے. کتنے سال لگیں گے ابھی منیم؟ 6 سال تو لگ گئے ہیں جی. 6 سالوں میں بیسی ابھی تک ہم پروفیٹیبل نہیں ہوئے. انشاءاللہ بیسی کوشش یہی ہے کہ سال کے اینڈ تک نہیں تو اگلے سال کے بگننگ میں پروفیٹیبل ہو جائیں گے. اور اس میں آپ لوگوں نے پیسہ کتنا؟ بہت پیسہ لگا ہے جی. پبلک اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب ہم نے ٹوٹل کیومولیٹو تقریباً کوئی $30 ملین ریز کیا ہوا ہے. اوہ گاڈ, مگر آپ نے کیا ہوا ہے ریز, یہ بڑی بات ہے. اچھا, کرپٹو کرنسی کی ہم نے بات کی تھی, دنیا بھر میں اب کرپٹو کرنسیز کی بڑی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ہر کنٹری بہت بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو کرپٹو کرنسیز کی کانسیپٹ کے بارے میں بات بتائیں ہمیں, عام آدمی کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا یہ, کیونکہ کئی لوگ تو ابھی بھی پکڑے بھی گئے پاکستان میں, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. کیا سمجھتے ہیں, کیا از اٹ the future or is it going to have a lot of problems as it goes along? دیکھیں جی, کرپٹو کرنسی اور ریگولر کرنسی میں فرق یہ ہے کہ ایک کرنسی جو ہوتی ہے وہ ایک ملک کہتا ہے یہ میری کرنسی ہے, اور جو دوسری کرپٹو ہے وہ لوگوں نے خود کرنسی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں گورنمنٹ کو, یہ مطلب ایک کانسیپٹ اس طرح کا, مطلب ہم نے اپنی کرنسی بنائی ہوئی ہے, ہم نے اپنی کرنسی بنائی ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ میں نے اپنی کرنسی بنائی. دونوں ڈیجیٹل ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ US ڈالر کو دیکھیں, US ڈالر آج جو ہے پریڈومیننٹلی وہ میرے خیال میں اس کا تقریباً کوئی 70% جو ہے وہ کیش ہے ہی نہیں, سارا ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ انڈونیشیا سے تیل خرید رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ الیکٹرانک ڈالر کرنسی میں ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کوئی کاغذ تو چھپے نہیں ہوتے. اب اس کرنسی کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے پہلے زمانے میں کرنسی کے پیچھے بیکنگ ہوتی تھی سونے کی. ٹھیک ہے, ابھی اس کرنسی کے پیچھے بیکنگ کوئی نہیں ہے, چاہے وہ امریکن ڈالر لے لیں یا آپ یورو لے لیں, کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو اس کانسیپٹ کو لے کے کرپٹو کرنسیز جب آئیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر امریکہ اپنی کرنسی بنا سکتا ہے تو ہم ایک دنیا کی کرنسی بنا سکتے ہیں جو ہر کو ایکسیپٹیبل ہو, کیونکہ بنیادی اس کی اس بیسس پہ یہ کسی چیز کے ساتھ بیکڈ اپ تو ہے نہیں, گولڈ کے پیچھے بیکڈ اپ تو ہے نہیں. تو ایز لانگ ایز ہم مل کے 10 لوگ مل کے کہتے ہیں کہ جی اس کی کرنسی کی ویلیو 100 ہے, اینڈ ہم ایک دوسرے کو ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اس 100 پہ, تو اٹ از اے کرنسی. اب آئی وڈ سے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل انویسٹنگ ان کرپٹو کرنسی, کیونکہ سٹا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک آگے جا کے دبئی میں دیکھا ایک پوری بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ بٹ کوائن. شور, آئی مین دیکھیں بٹ کوائن اور ایتھیریم میرے خیال میں شاید وہ دو واحد کرنسیز ہیں جن کے بہت زیادہ اونرز یا ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, یا جن کی مشہوریت ہے اتنی, لیکن ہر ٹائپ کا ٹیڑھا جو کرپٹو کرنسی آئے گی وہ not everyone will be successful. اب دنیا میں آج بلیک منی کا بھی کانسیپٹ ہے کچھ, کہیں نہ کہیں بلیک منی تو آئے گی. دیکھیں نا آج دنیا میں اکاؤنٹڈ فور تو کچھ یہی ہوں گے نا جب آپ لوگ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو آپ مارے. کیش کا تو مسئلہ ہے پاکستان میں کہ آپ کیش کو لیگلی آپ کیش کو بینک میں جا کے جمع نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ سے پوچھیں گے سورس بتائیں.
صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کی ایمنسٹی اسکیمیں ہوتی ہیں, اس لیے آپ جو ہے بیسکلی لوگ سونا خریدتے ہیں یا ڈالر خریدتے ہیں کیونکہ وہ کیش میں آپ خرید سکتے ہیں. پراپرٹی لوگ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ کیش میں آپ خرید سکتے ہیں, کیونکہ آج لیجٹمیٹلی آپ ایک بینک میں جا کے اگر پیسے جمع کریں گے تو کہیں گے سورس بتائیں. اور یہ عجیب سی بات ہے, کیونکہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کہ لوگ یہی پیسے ہنڈی کر کے دبئی بھیج رہے ہیں اور دبئی میں پراپرٹی لے رہے, تو الٹیمیٹلی آپ کا ڈالر جو ہے وہ اسمگل آؤٹ ہو رہا ہے ملک میں سے. تو افغانستان سے کے ساتھ بھی یہی ہمارا ہوا, So- ہم نے ساتھ دیا, افغانستان نے کافی ہمیں ڈراپ کیا, جی ہم بہت پریشان ہو گئے یار. میرے خیال میں بیسکلی ان سٹے والی مینٹالٹی سے ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا پہ خریدے. واپس بتاؤں, doesn't have a future in Pakistan, I think you should be very careful. ہے نا. تو یہ جو ابھی بھی بچوں کو سمجھائیں کہ ابھی اس پہ نہ گھسے, آلریڈی ہم پھنسے سٹا ہے, چل گیا تو چل دیا, نہیں چلا تو نہیں چلا. یہ جو گولڈ بلین کا بیک اپ جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو اب دنیا میں نے دیکھا کافی اب بائی پاس کم ریزروز ہیں. امریکہ بھی جتنے مرضی چھاپ لیتا ہے, جب مرضی چھاپ لیتا ہے, ہم کیوں نہیں چھاپ رہے؟ ہم بھی چھاپ کے سب کو دے دیں پیسے, بس چھوڑیں گولڈ کو یار. دیکھیں کیا فرق پڑ جائے گا. ہماری جو کرنسی کا ایشو ہے کہ بھی ہماری کرنسی ہم صرف پرنٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ بیسکلی ہم نے پرنٹ کر کے وی آر ناٹ کرنسی ان دا ورلڈ جو کہ بیسکلی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. امریکن کرنسی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں, یورو خریدنے کے لیے تیار ہیں, بٹ کوائن لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستانی روپیہ یا فار دیٹ میٹر انڈین روپیہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. بالکل ایسے ہی. تو آئی ووڈ بی ویری ویری کیئرفل آف آل کرپٹو کرنسیز. آپ انویسٹ کر لیں, لیکن آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ ہے بالآخر ایک کسینو. اتنا زیادہ ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کر گئی ہے, مگر ہمارے جو مسئلے ہیں وہ اتنے کہ وہیں رہے. پانی کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, یہ سب کچھ. کیا ایسا کوئی ہم میجر اٹھائے, جیسے باتیں تو آپ نے بڑی باتیں کی ہیں, ایک ایسا سالڈ کوئی اسٹیپ اٹھائے جس سے ہم بجائے اس کی کہ اگلے 20-25-30 سال میں وہ ہر چیزیں کریں, اب کرنا شروع کر دیں 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر. جی, ایک تو میرے خیال میں آپ کو اس ملک میں یا تو اردو ختم کر دینی چاہیے یا اردو مینڈیٹری کر دینی چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ عجیب بات آپ نے کہی, یہ آپ لینگویجز پہ آ گئے. جی, کیونکہ دیکھیں نا, آپ میرا بچہ انگریزی میں پڑھ رہا ہے, میرے ملازم کا بچہ پشتو میں پڑھ رہا ہے, یہ عجیب آپ نے ڈسپیرٹیز ڈائکوٹمیز بنا دی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ویزے ختم کر دیں. اور اردو میں کوئی لینگویج کے لیے کوئی اس میں ترویج بھی نہیں ہے کہ آپ ٹیکنیکل ٹرمز, وہ بچہ جو ہے وہ انگلش میں ہی پڑھنا پڑتا ہے اس کو, چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ کے آیا ہو, کہ اس نے ٹیکنیشین بننا ہے, آئی ٹی میں جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس کی زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ انگلش میں ہے. یا تو آپ وہ کریں جو ایران نے کیا ہے, سب کچھ فارسی میں بنا دیں, یا ترکی نے کیا ہے سب کچھ ترکی میں. کتابیں آپ کی سائنس تک کی کتابیں آپ کی. کہاں ترقی کی یار, ایران کا تو ماڈل بالکل ہی فارغ ہے. ایران نے بہت ترقی کی ہے. آج ایران پہ آپ اگر ہٹا دیں ان کی بیسکلی جو سینکشنز ہے, تو ایرانی پورے ریجن میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ بیسکلی فارورڈ تھنکنگ ہے. کہاں سے فارورڈ تھنکنگ یار, ابھی تو خاتون کو مارا انہوں نے, مطلب جھگڑا ہوا بند کر دیتے ہیں, تو یہ تو کوئی اچھی چیز سمجھ نہیں آتی ایرانیز آزاد دنیا میں. ایرانی ابھی بھی سب کچھ خود بناتے ہیں, کیونکہ ان پہ سینکشنز ہیں, سب کچھ خود بناتے ہیں. تو یہ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم. آپ ایران کا ماڈل ہمارے اوپر, میرے خیال میں ساروں سے سیکھنا چاہیے. آپ کو ایران سے سیکھنا چاہیے, آپ کو اسرائیل سے سیکھنا چاہیے, آپ کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے, آپ کو ساروں سے سیکھنا چاہیے. اب کہیں نہ کہیں لینڈ ریفارمز نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. نہیں, میرے خیال میں لینڈ ریفارم بہت پرانی بات ہو گئی ہے جی. لینڈ ریفارم ابھی ایشو نہیں ہے. آپ کے کور ایشوز جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ آپ کا کھانا بہت سستا ہے, تعلیم الگ الگ زبانوں میں, اس پہ ترویج نہیں ہوئی. زبانیں بہت زیادہ ہیں اس ملک میں. ہائر ایجوکیشن میں کمپٹیشن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن بھی ایک عجیب سا ایک عجیب سا سیکٹر بنا ہوا ہے جہاں بیسکلی ایکول ایکسیس ساروں کو نہیں ہے. آئی تھنک ابھی 2-3 چیزیں آپ صحیح کریں گے اور 5 سال میں دیکھیں آپ پاکستان چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اے آئی اب نیا ایک کیچ ورڈ آ گیا, جیسے اسٹارٹ اپس ہوا کر, اب یہ اے آئی جدھر دیکھو اے آئی سے یہ ہونے والا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر چیز کو ریپلیس کر دے گی. ایک دن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیک اوور کر لے گی پوری دنیا کو اور ان کو انسانوں کو مار دے گی. ایسا بھی اب ڈومسڈے سیناریو لوگ پینٹ کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو بی دی امپیکٹ آف اے آئی آن اوور آل the world technically and Pakistan specifically?
आई थिंक एआई का इम्पैक्ट आप मीनिंगफुली देखना शुरू कर देंगे 10 साल के बाद, ठीक है? 10 साल के अंदर अंदर जी, 10 साल के अंदर अंदर, और मीनिंगफुली भी से इसका इम्पैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप ये सोचें ना कि आज आपको जहाज़ उड़ाने के लिए एक इंसान चाहिए, तो फ्यूचर में आपको इंसान नहीं चाहिए होगा। जैसे वो बेचारा एक वो हुआ करता था फ्लाइट इंजीनियर, जी अब हटा दिया है, उसकी पोस्ट ही खत्म हो गई नए जहाज़ों में। तो जी इसी तरह होता जाएगा, जो लोगों की जॉब्स रिप्लेस करती जाएंगी, तो वो जाएंगे कहाँ लोग? मेरे ख्याल में खाना दुनिया में सस्ता हो जाएगा, लोग कम चीज़ों पे खुश हो जाएंगे, सोशल मीडिया देखते के खुश हो जाएंगे, गेमें देखते के खुश रहते रहेंगे, जिंदगी लोगों की रहेगी। इनकम लेकिन उनकी क्या कैसे आएगी मेरे भाई? ख्याल में वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे खुश हो जाएंगे, क्योंकि आसाइशें बहुत हो जाएंगी। मतलब आप अब गरीबों को आम, गुर्बत को आम करना है। गुर्बत नहीं होगी जी, क्योंकि देखिए ना, खा पी लोग सकेंगे, मरेंगे नहीं, इतनी जल्दी। काफी है, तो बस इतना ही काफी है। हाँ, मुबारक हो भाई सबको। मुनीब मियां ने कह दिया है कि आप बढ़ेंगे नहीं आने वाले वक्त। आप खुद सोचो ना, ह्यूमन बीइंग सबसे क्लोजेस्ट है मैमल्स में वेल के साथ। तो वेल, आई थॉट इट वाज द हॉर्स और द मंकी। they're not mammals ना। हाँ, वो मैमल्स में चले, मगर वो भी मैमल्स हैं यार। if a whale can live for 200 years, a human being in the future will also live more than 100 years. अभी आप अपने बाप दादा की जनरेशन देखें, वो 80 तक या 70 तक थे। अब आपकी जनरेशन में लोग 80 तक रहना शुरू करके, आई थिंक अगले 20-30 सालों में आप देखेंगे 90 हो जाएगा। 90 के बाद अल्टीमेटली ये हमें 100 से टापेगा एवरेज एज। यार उनको इतने बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को इकोनॉमी कैसे सस्टेन करेगी? जिंदा रह रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, डांटते रहते हैं हर वक्त। जी, मेरे ख्याल में साइंस जो है रीजनरेशन अलाउ करेगी जी। ऑलरेडी रीजनरेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है। इजराइल में बहुत ज़्यादा इस पे ये तो अभी काम हो रहा है। वॉर्स के बारे में आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं कि वॉर नहीं होगी। नहीं लगता आपको कि ये इतनी जो ताने कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स पॉइंट किए? लेकिन जी अभी कोविड ने एक चीज़ जो सिखाई है, वो ये सिखाई है कि जी आपको बम नहीं चाहिए, आपको वायरस चाहिए किसी भी को मारने के लिए। लेकिन उसमें तो फिर सब खुद जो मारने वाला खुद भी मर जाएगा ना, ये भी तो एक अजाब है ना। श्योर। तो ये अब होगा, अब आपके ख्याल से वायरस नेक्स्ट वॉर वायरस? पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ एडवाइस कर रहा होता, तो मैं कहता स्टॉप फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल वेपनरी, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बायोकेमिकल वेपनरी। ओह माय गॉड, जो कि बैंड है दुनिया में। नहीं, आप उसको अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी फार्मास्यूटिकल जो है वो या चाइना से आती है या इंडिया से आती है। आप खुद क्यों नहीं बना सकते? खुद इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते। नहीं, वो पेटेंटेड है, वो बाहर वाले बना जो पेटेंटेड नहीं है, जो जेनेरिक है, तो हमारे ऊपर है, तभी तो ये हो रहा है, वरना हम कुछ भी नहीं बनाया। जेनेरिक पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ज्यादातर जो मेडिसिन आती है जेनेरिक होती है, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन जो है वो पेटेंट उसका एक्सपायर हो गया तो उसके पीछे इंडिया इतनी ज्यादा ये केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। चलो माशाल्लाह। बाइकिया के अलावा कुछ सोच रहे हैं आप? अभी फिल वक्त नहीं। इस पे फोकस है टोटल जी। इसको प्रॉफिटेबल 2-3 साल के बाद बनाएंगे, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, इंशाल्लाह बेसिकली हम इसी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के बाहर भी लेके जाएंगे। सेम नाम से नहीं, शायद किसी और नाम से, लेकिन इंशाल्लाह डॉलर पाकिस्तान में लाने की और कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी है जो जी जी, बिल्कुल ज़रूरी। अब अगर मैं पूछूं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइड है जी, वो हमारी तरक्की में कितना रुकावट है, तो आप कुछ इसमें अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हमारे? मेरे ख्याल में जी देखें, हमारा झगड़ा जो है ना वो प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। और भाइयों में भी आपस में प्रॉपर्टी पे झगड़े होते हैं, कजन्स में भी होते हैं, कत्लो गारत भी हो जाती है, दुश्मनी भी हो जाती है। इसीलिए मेरे पास लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप गमी शादी छोड़ दें, और गमी शादी हमें नहीं छोड़ी जाएगी। तो इंडिया के साथ मैं नहीं कहता बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, और बनना चाहिए, लेकिन अच्छे नेबर्स रहना चाहिए तो बने, वो ना भी बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? अगर आपने अभी तो हमने काफी अहाता किया पूरे। आई एम पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान जी। आई थिंक पाकिस्तान को सिर्फ 10 साल चाहिए पाकिस्तान को लाइन पे लाने के लिए, लेकिन वो 10 साल मुश्किल साल होंगे। बस हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो कि कंफ्यूज्ड ट्रेजेक्टरीज पे ना जा रही हो।
जिंगोइज्म पे कम हो, Yeah, I don't think we political need झूठे democracy. वादे ना करे, सच्चाइयों की बात करे, बता जी। दे कि 2 रुपए नहीं है, मिलके चलो, जी, कंसेंसस क्रिएट करे बेसिकली, जो अभी तक नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस मुल्क में बाप चाहिए जो कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सके। ये कौन बताएगा कि बाप कौन है? ये क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू वेरी मच मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, Nice एंड talking मैं to you, यू नो मुझे तो बहुत इनलाइटन फील कर रहा हूँ मैं आपके साथ बात करने में। दीज आर अमेजिंग स्टेप्स दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट, एंड आई होप दैट जो सुनने वाले और जो फैसला करने वाले हैं वो आपकी कुछ बातें सुने। आप हमारे यंग डायनामिक लीडर, आप पॉलिटिक्स में क्यों, मैं पूछूं? कोई शौक नहीं है जी। नहीं शौक नहीं, मगर बातें आप बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन, शौक का क्या है? आपने भलाई के लिए 2-4 अगर आप जगह से खड़े होके जीत जाएंगे और पार्लियामेंट में आ जाएं, सेनेट में आ जाएं, तो क्या बुराई? फिर आप मेरे फोर्स ख्याल कर में- सकेंगे ये सारे पर। मेरे ख्याल में आप और मेरे जैसे लोग जो है ना, हम इस लोगों की जहनियत चेंज करने में ही अपना किरदार पेश कर दें तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। दैट्स राइट। जी, ख़वातीन हज़रात, ये थे मुनीब माहिर साहब, और कमाल बातें की, और ये जो आखिर में उन्होंने बात की, आई टोटली एग्री विद इट। दुनिया में आप अगर चेंज नहीं करते अपने आप को, तो आपके लिए दुनिया आसान नहीं रहती, और पाकिस्तान के लिए शायद यही हो गया। हमारी बहुत सारे ऐसे एटीट्यूड्स हैं जिसकी वजह से हम खुद ही तरक्की को रोका हुआ है। गालिब का शेर है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, कि अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को परमानेंस है, जो मुस्तकिल चलती रहती है, वो तब्दीली है। तब्दीली के लिए तैयार रहें। मुनीब साहब, आपने देखा बाई किया, आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कोई ऐप पे काम कर रहे हैं? अभी फिल वक्त नहीं जी। चले, मैं बताएंगे नहीं किसी, ये सीक्रेटिव होते हैं। आप भी कुछ सोचें, मैं भी सोचता हूँ। अगले वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।